10 करोड़ की चोरी हुई है हमारी सर, मेरी वाइफ की, और 5 मकान तावान गए हैं। इस वक्त 20 करोड़ का 5 मकान नहीं, इस वक्त 7 मकान का रोला है। वही के मुलाजमिन पिल्ला पलवान के किस तरीके से उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा करते हैं, ये वाकया भी आप देखिएगा। कत्ल होने के बाद उनको वो सब लोग जो मेरे अब्बू ने रखे हुए थे मुलाजमीन घर में, उन्होंने जाली रजिस्ट्रियाँ बनानी शुरू कर दी, घरों में कब्जे करने शुरू कर दिए और दूसरे लोगों को भी साथ में मिला लिया, झूठे स्टे ले आए। और इन सब ये बड़ा ग्रुप है एक, और हम अकेले जो हैं। जाली अदालती हथकंडे हैं वो सारे हाँ उन्होंने जी, उन्होंने सामने बिछा हाँ दिए। जी। आपने कभी सोचा था कि ये वक्त भी आ जाएगा कि घर में जो मुलाजमा रखी हुई है? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इन्हीं लोगों ने ऐसा करना है। आते जाते हमें गालियाँ देते हैं, बोलते हैं, कपड़े फाड़ के उधर थाने में चली जाती हैं। वहाँ पर अपने कपड़े फाड़ के तो कहती कि हम थाने चले जाएंगे अगर आप इधर आए। नहीं, सर्वेंट क्वार्टर में ये मुलाजमा इशरत रह रही है कब्जा करके, और जाली कागज़ बना लिए दोबारा। पहले भी इस पे सर पर्चा हुआ था मिसबा तो की। कागज किस हद तक बनाए हैं? पूरे घर की हद तक कि सिर्फ और सिर्फ? सर उन्होंने पूरी घर की हद तक नहीं, एक पोर्शन के बना लिए हैं। 7 मरले की उन्होंने रजिस्ट्री जाली बना ली, पहले भी बनाई थी 2018 में, और पर्चे में ये गुनाहगार हुए, गिल्टी हुए। 448, 511, 447 दफ़ाएं लगी। अच्छा, और यानी कि इन्होंने कब्जे की दफा लगी। और इन्होंने हमारा दीवार करके रास्ता बंद कर दिया। से मारा है, हमारे कपड़े फाड़े हैं, ये किया, यानी वो कि किया, तो फिर वो अपने आप को हरासा करने का इल्जाम हाँ लगा जी, दिया मौसम के ऊपर। कि हम अपने घर नहीं जा रहे सर। अच्छा, घर भी इनके नाम है, यानी कि इनके वालिद के नाम है, घर भी इनके नाम है। नाजरीन, वहाँ के बिल भी यही पे कर रहे हैं। ये फकीर सेंट फिरू मंशियात फरोश ने वहाँ पर ताला लगाया हुआ है। अच्छा। और उसको अपने कब्जे में किया हुआ है मकान को। सर 70 लाख का घर है वो, और मेरे बच्चे अगवा कर लिए, मुझे अंदर करवा दिया, और 5 मकान तावान लिए सर इन्होंने। और घर की रजिस्ट्रियाँ जो मेरे पास थी वो भी उठा के ले गए। तो तुम्हारा मियाँ भी आ जाएगा और बच्चे भी मिल जाएंगे। तो जो हम यानी कहते- ब्लैकमेल किया हाँ टका जी, के। हाँ जी। कि ये बात साबित होती है हर जगह से तलबियों के बाद भी कि यही उन्हीं घरों के रिहायशी हैं। उसके बावजूद भी थाना गाजियाबाद की पुलिस भांग पी के सोई हुई है। तो कहती है कि भी मैं ये फाड़ के तो थाने चले जाऊंगी, और हम सर इस वजह से अब मकान खिलवा के बैठे। 7 मरले उनके पास हैं, मुलाजमों के पास, 2-3 मरले में हम बैठे हुए हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, और आज जो मैं ट्रू स्टोरी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये बड़ी हैरत अंगेज है। एक शख्स पिल्ला पहलवान, गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा पहलवान पैदा होता है। पहलवान आप पाकिस्तान में समझते हैं क्या होता है? जो अपनी एक दांत भी जमा के रखता है। हमारे माशरे में ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे हमारी 4 फुफियाँ होती हैं, वहाँ 4 चाचे होते हैं, एक ताया होता है, और उनमें से एक डॉन होता है। इसी तरीके से पिल्ला पहलवान भी शहर में एक बड़ा डॉन हुआ। उसने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद उसने 4-5 घर बनाए अपने। उसने अपनी ज़िंदगी में एक शादी की और 2 बच्चे पैदा किए। बेटा उसका मर जाता है और बेटी उसकी बाकी बच जाती है। उसका नाम मिसबा है। 2016 में पिल्ला पहलवान को बकौल मिसबा के, यानी कि पिल्ला पहलवान की बेटी के कत्ल कर दिया जाता है, जिसका इंसाफ इनको किसी सूरत नहीं मिलता, बवजह कि वो माजी में एक डॉन था। उसने जो गलत काम किया उसकी सजा जजा का अमल या तो अल्लाह ताला ने करना था, तो या फिर अदालत आलिया ने करना था। कोई किसी तीसरे शख्स ने नहीं था करना। केस की सुनवाई नहीं होती। भाई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, मिसबा अकेली रह जाती है, उसके 3 बच्चे रह जाते हैं, और साथ उसका शोहर रह जाता है। वही के मुलाजमिन पिल्ला पहलवान के किस तरीके से उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा करते हैं, ये वाकया भी आप देखिएगा। एक ऐसा जुर्म जिसकी करोड़ों लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जी मोहसिन अली। मोहसिन अली, आप पिल्ला पहलवान के क्या लगते हैं? सर मैं उनका दामाद हूँ, उनका बेटा हूँ, और वो मेरे ससुर थे हाजी सलीम साहब। रिहाइश आपकी थाना गाजियाबाद में? जी बिल्कुल गाजियाबाद। आप इलाका थाना गाजियाबाद के SHO के अंडर जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल सर, उन्हीं के ज़ाहिर है सबसे बड़ा अफसर तो वही है ना? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक हो गया। जी जी। आपका क्या नाम है बेटे? नाम मिसबा सलीम। आप के वालिद का क्या नाम है? हाजी मोहम्मद सलीम। हाजी मोहम्मद सलीम। सलीम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिल्ला पहलवान उनको कहते थे? जी 2016 में कत्ल हो जाते हैं। हाँ जी। कत्ल होने के बाद क्या होता है? कत्ल होने के बाद उनको वो सब लोग जो मेरे अब्बू ने रखे हुए थे मुलाजमीन घर में, उन्होंने जाली रजिस्ट्रियाँ बनानी शुरू कर दी, घरों में कब्जे करने शुरू कर दिए।
اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ میں ملا لیا اور سب اپنے فیصلہ آباد سے بیٹیاں اور داماد وغیرہ بھی سب بلوا لیے. یہ وہ ملازمین پورا تھے جو گروپ بندے رکھے ہوئے تھے؟ جی. کتنے لوگ تھے وہ؟ یہ رکھے تو 2 تھے, ہاں ماں بیٹی رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس نے اپنے ساری آگے بیٹیاں بلا لیں, بہنیں بلا لیں, داماد, وہ سب اکٹھے ہو گئے. یہ ملازمین تھے؟ جی. اچھا. جب میرے ابو کی طبیعت خراب ہوئی یا ڈیتھ ہوئی اس وقت یہ سب اکٹھے ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مل کے سب جھوٹی رجسٹریاں بنائیں اور کیسز وغیرہ کر دیے, جھوٹے سٹے لے آئے, اور ان سب یہ بڑا گروپ ہے ایک, اور ہم اکیلے جو ہیں. جعلی عدالتی ہتھ کنڈے ہیں وہ سارے انہوں ہاں نے جی, انہوں نے سامنے بچھا ہاں دیے. جی, اور چوریاں بھی کی انہوں نے. ہاں میرے ابو کا سارا مال انہوں نے چرا لیا, اچھا. اور سب انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے میرے ساتھ. یہ سب اکٹھے ہیں اور ہم اکیلے ہیں, اور میرے 3 بچے ہیں. اچھا. اب آپ کا جتنا بھی جائیداد تھی اس کے اوپر وہ مکمل طور کے اوپر قابض ہیں. پلا پہلوان کا تو بڑا نام تھا, ان کی تو بڑی دہشت تھی. جی. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ وقت بھی آ جائے گا کہ گھر میں جو ملازمہ رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ انہی لوگوں نے ایسا کرنا ہے. انہوں نے سب نے مل کے میرے پہ بڑا ظلم کیا ہے, اور ہمیں اکیلا دیکھ کے ابھی وہ کبھی کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں, کبھی کوئی کیا کرتے ہیں؟ آتے جاتے ہمیں گالیاں دیتے ہیں, بولتے ہیں, کپڑے پھاڑ کے ادھر تھانے میں چلی جاتی ہیں وہی عورتیں؟ ہاں جی. اور اپنے گھر میں سر جب جاتے ہیں سرونٹ کوارٹر میں جہاں پر یہ ہیں, وہاں پر اپنے کپڑے پھاڑ کے تو کہتی کہ ہم تھانے چلے جائیں گے اگر آپ ادھر آئے. کتے لا کے باندھ دیے. آپ اپنے گھر میں جی جی اپنی بیوی کے گھر میں سرونٹ کوارٹر میں رہ رہے ہیں؟ نہیں, سرونٹ کوارٹر میں یہ ملازمہ عشرت رہ رہی ہے قبضہ کر کے, اور جعلی کاغذ بنا لیے دوبارہ. پہلے بھی اس پہ سر پرچہ ہوا تھا مصباح تو کی. کاغذ کس حد تک بنائے ہیں؟ پورے گھر کی حد تک کہ صرف اور صرف؟ سر انہوں نے پوری گھر کی حد تک نہیں, ایک پورشن کے بنا لیے ہیں. 7 مرلے کی انہوں نے رجسٹری جعلی بنا لی. پہلے بھی بنائی تھی 2018 میں. تو اس وقت ٹوٹل گھر کتنے مرلے کا ہے؟ ٹوٹل سر وہ ہے گھر 12 مرلے کا. 12 مرلے کا. ہاں جی جی, جس میں سے 9 مرلے کی رجسٹری ہمارے نام ہے, باقی 2 مرلے شاملاٹ کی جگہ تھی جو قبضہ ہو کر ہوئی. شاملاتی جگہ. جی جی. اور اس میں سے 7 مرلے کی سر انہوں نے ابھی جعلی رجسٹری بنائی, پہلے 2018 میں بنائی تھی. اچھا. 2018 میں بنائی تو مصباح کی مدینہ میں ان پہ پرچہ درج ہوا, اور پرچے میں یہ گناہگار ہوئے, گلٹی ہوئے. 448 511 447 دفعیں لگیں, اور دفعہ لگی, اور انہوں نے ہمارا دیوار کر کے راستہ بند کر دیا. جب راستہ بند کر دیا تو پولیس نے موقع پر آ کر توڑا, ہمارا سرونٹ کوارٹر کو جاتا راستہ بحال کیا. اب دوبارہ پرسوں انہوں نے سر ریپیٹ افینس کیا ہے, کتے لا کے باندھ دیے, دوبارہ دیواریں کر دی ہیں. اچھا, پھر باندھ اور اس کتے باندھ دیے. اور ہم جب گھر جاتے ہیں تو وہاں پر عشرت اپنی بہن کو بلا لیتی ہے. اس کا بتاؤ نا, وہ جو اپنا کپڑے پھاڑ کے پھر. ہاں جی, میں نے بتایا بھائی کو, وہ بشرا جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے. بشرا عشرت کی بہن ہے؟ ہاں جی. اچھا. تو وہ چلے جاتی ہے ادھر کے, یہ اس نے محسن نے ہمیں ایسے مارا ہے, ہمارے کپڑے پھاڑے ہیں, یہ کیا, یعنی کہ تو پھر اپنے آپ کو ہراساں کرنے کا الزام لگاتی ہے محسن کے اوپر. ہم اپنے گھر نہیں جا رہے سر, مسحور ہو کے بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ادھر کھیلتے ہیں. بچے اس وقت گھر, اور بچے کہاں ہیں مصباح, کہاں ہیں بچے؟ میرے گھر میں ہی ہیں. ہاں جی. اچھا. ہاں جی. اور ادھر ہمارا علیحدہ پورشن ہے نا, جدھر ادھر نے دیوار کی ہوئی ہے. دیوار بند کر دیا ہمارا راستہ نا, اور ہمارا گیس بھی انہوں نے لے لیا. ہم اب سر وہ دوسرا گیس استعمال کرتے ہیں, سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. گیس بھی ہمارے نام ہے, میٹر. گھر بھی آپ, اچھا گھر بھی ان کے نام ہے, یعنی کہ ان کے والد کے نام ہے, گھر بھی ان کے نام ہے. ناظرین, وہاں کے بل بھی یہی پے کر رہے ہیں, وہاں کے تمام اخراجات بھی یہی اٹھا رہے ہیں. 2018 سے یہ عشرت نامی عورت وہاں پر قابض ہے, اور اس کے پیچھے جو میری سائنس نے مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد بتایا, وہ یہ بتایا کہ 2 بہت بڑے منشیات گروپ اس کا بیک اپ کر رہے ہیں. وہ کیا سین ہے؟ وہ سر فقیر سین پھیرو, اور یہ تو بہت بڑا اشتہاری ہے. بالکل سر, اسی نے یہ منشیات کا اشتہاری ہے, پتہ آپ کو. بالکل سر, وہی. اور ڈی اے جی صاحب نے تو ویسے ہی 0% ٹالرنس رکھی ہوئی ہے منشیات کے اوپر. سر اس نے ہمارے جو 4 مکان تاوان انہوں نے ہم سے لیے نا, بچے اغوا کر کے بھی, یہ فقیر سین پھیرو منشیات فروش نے وہاں پر تالا لگایا ہوا ہے, اور اس کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے مکان کو. سر 70 لاکھ کا گھر ہے وہ, ایک گھر 70 لاکھ کا لیا, ایک گھر انہوں نے ہم سے 80 لاکھ کا لیا تاوان میں. مجھے اندر کروا دیا جھوٹے مقدمے میں. تاوان میں سر, وہ ATC کورٹ میں بھی ہمارا کیس چل رہا ہے, اور میرے بچے اغوا کر لیے, مجھے اندر کروا دیا, اور 5 مکان تاوان لیے سر انہوں نے. اور پولیس جو ہے وہ اعلیٰ کے, تو وہ تاوان واپس بازیاب نہیں ہوا؟ وہ سر پولیس, ہم جب جاتے ہیں تو وہ ہم سے اوچھے ہتھ کنڈے پولیس بھی استعمال کری ہمیں. وہ کیا کہتی ہے پولیس؟ ہم سب جب بھی جاتے ہیں, اوپر والے جو آفیسرز ہیں ہمارے, جو CCPO صاحب ہیں یا DIG صاحب ہیں, وہ انہیں سختی سے آرڈر کرتے ہیں. میرے پاس یہ اپلیکیشن پڑی ہے, انہوں نے کہا بھی کہ ان پہ پرچہ دو, سخت قانونی کارروائی کرو, حکم دیا SP صاحب کو, CCPO لاہور صاحب نے. لیکن سر جب ہم نیچے آتے ہیں تو وہاں پر ٹال مٹول سر شروع ہو جاتی ہے, ڈیلے. اب سر کچھ میں
آگے ہم پھنسے ہوئے، ہم کیا سر اب بات کریں جناب، زیادہ بہتر ہے جب CCBO کہہ رہا ہے کہ یہ بچی کو، کمیانہ صاحب نے کہا کہ اس بچی کو اس کا حق دے، یہ اپلیکیشن میں ڈائری نمبر لکھا، حکم لکھا ہوا ہے CCBO صاحب کا، انہوں نے SP کینٹ کو مارک کیا اور منظور ڈوگر تھے وہاں پر PRO۔ آپ کو اغوا کس نے کیا؟ مجھے سر میرے بچوں کو اغوا کیا ملازمین نے اور میرے پہ جھوٹا مقدمہ کروا دیا۔ کیا مقدمہ کیا کروایا؟ جی میں نے اس کو اغوا کر لیا، 70 سال کی بی بی جو میری ملازمہ ہے اس کو میں نے اغوا کر کے کیا کرنا سر؟ اچھا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا، میں جیل چلا گیا ایک ماہ کے لیے، انویسٹیگیشن میں پھر باہر آیا، تو پھر بعد میں میرے بچے اکیلے ہو گئے تھے، کیونکہ ایک ہی گھر میں تو ہم لوگ رہ رہے ہیں سرونٹ کوارٹر میں، ادھر سے جو میری وائف ہے، بتاؤ وہ کیا آگے واقعہ ہوا؟ وہ سب لوگ اندر سے آئے جہاں بھی دیوار نہیں تھی پہلے، اب انہوں نے کی ہے، وہ راستہ کھلا ہوا تھا میرے ابو کا، تو ہم ادھر میں اوپر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی تھی، یہ سب لوگ آئے، شہزاد، رئیس، اویس، بشرا اور عشرت، یہ سب لوگ آئے اور آ کے مجھے انہوں نے مارا، اور مار کے مجھ سے وہ چابیاں چھینی دراز کی، اس میں سے 3,40,000 روپیہ لے کے گئے، اور گھر کی رجسٹریاں جو میرے پاس تھیں وہ بھی اٹھا کے لے گئے، اور میرے بچوں کو بھی لے گئے، کہتے کہ یہ ہمارے بھی بچے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہم اسے، تو تمہارا میاں بھی آ جائے گا اور بچے بھی مل جائیں گے، تو جو ہم یعنی بلیک میل کیا ٹکا کے؟ ہاں جی، اور مجھے کورٹس میں لے کے گئے، ادھر جا کے انہوں نے بیانات دلوا کے وہ سارے کیس ختم کروائے، اور مکانوں پہ جا کے مقدمات جھوٹے ہیں، ہاں جی، کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم یہ ختم کر تو رہے ہیں۔ یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ آپ کے بچے اغوا ہوئے ہیں اور ان کو اور جعلی میں نے، مقدمے میں اندر اور کرایا؟ مجھے وہاں بھی لے کے جاتے رہے کورٹس میں بھی، اور یہ ہم ان پہ مقدمہ ہوا ہے، چل رہا ہے ابھی، چل رہا ہے، ہاں جی۔ مقدمہ کس چیز کا ہوا؟ ان کے اوپر جب میں اندر تھا نا تو میری وائف تھی گھر پہ، تو یہ اکٹھے اسلحہ جیسے کہ اس نے بتایا اسلحہ لے کر گھر میں آ گئے سر، ٹھیک ہے، گھر میں جب آئے تو بچوں کو لے کر چلے گئے 8ویں گھر میں، ادھر انہوں نے بچے 9 دن رکھے ہمارے۔ آپ کے ٹوٹل کتنے گھر ہیں؟ ٹوٹل سر 7 گھر، 7 مکانات ہیں اس کے پاپا کے، جو میری پراپرٹیز ہیں وہ 3 علیحدہ سے ہیں، وہ مطلب وہ جو میری تھی، ان کے اوپر تو قابض نہیں ہے؟ نہیں ان پہ نہیں، یہ نہیں قابض ہے، جو علیحدہ سے تھی وہ جو میری تھی، باقی جو میری وائف کی طرف سے آئی ہیں یہ ٹوٹل 7 مکانات تھے۔ اب سر میں بچوں کا ذرا کلیئر کر دوں، پھر یہ بچے وہاں پر سر لے گئے، جب بچے لے کر گئے ہیں تو یہ اکیلی ہو گئی، میں اندر تھا سر، صحیح۔ اب بیچاری اکیلی تھی، اور یہ بھی جو ملازمین ہیں یہ پہلے انہوں نے بچوں کو پالا ہے، مطلب آیا تھی گھر کی، اور بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، دودھ وغیرہ دیتی تھی، اور بڑی عزت کرتی تھی، مجھے بیٹا سمجھتی تھی، اسے بیٹی کہتی تھی، ان کے میرے بچوں کو اٹھاتی بھی تھی، جیسی آپ کے والد کی آنکھ بند ہوئی، ان کی نظریں اور نیت پھر گئی، اس دن سے، اس وقت سے ہم سر زندگی جیرن ہوگی قسم سے، ہم ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے نا ہم کسی پاکستان سے ہٹ کے کسی لائن میں رہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمہ آپ کا چل رہا ہے ان کے اوپر، جی جی، جو FIR چل رہی ہے، وہ دہشت گردی کی چل رہی ہے، انہوں نے بچے اغوا کا مقدمہ ہم بدائی ہیں، اس میں اندر تھا تو انہوں نے بچے اغوا کر کے تو 5 مکان توان لیے، اب وہ مکانوں میں ایک منشیات فروش کو بٹھا دیا وہاں پر، یعنی کاغذ بنا کے جو لی، ایک محمد علی چرسی ہے منشیات فروش، اس کو بٹھا دیا محمد علی چرسی کو، اور ایک مکان بس اسٹاپ پر ہے۔ تصویریں دے سکتے ہیں؟ بالکل سر، میں آپ کو ہر چیز ناظرین یہ محمد علی چرسی اور یہ دوسرا فقیر حسین پھیرو، فقیر حسین پھیرو کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا ایک منشیات فروش ہے، سرفراز خان کا نام بھی بڑا گونجتا ہے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں اور پولیس کی ریڈ بک میں ہے، لیکن پکڑے کیوں نہیں جاتے یہ سمجھ سے باہر ہے، وہ قبضے بھی کر رہے ہیں اور ان غریب لوگوں کو دستوں گریباں کر رہے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ اس کا ڈان تھا، یہ ڈان نہیں ہے، یہ ایک مظلوم عورت ہے اور ایک شریف النفس آدمی ہے، 1 مہینہ جیل کاٹا ہے، کہ کبھی سوچا تھا کہ سر میں یہی تو بات ہے سر، میں نے اپنا گریجویشن پاس ہوں اور میں میس کمیونیکیشن میں میرا سمیسٹر چل رہا تھا، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو سر مجھے 4 ماہ 1 ماہ نہیں 4 ماہ سر یہ ایگنی کاٹنی پڑی، یہ اتنی، اور میں سر اندر اڑتی لگی اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے دیکھا، لیکن سر ایک اللہ کے ذکر نے مجھے بچایا وہاں پر۔ اڑتی کیا؟ اڑتی سر ہوتی ہے کہ بھی وہ خطرناک قیدیوں کی لگتی ہے، جو مطلب اللہ معاف کرے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کے بعد چیز چینج کرتے ہیں، ایسا خطرناک پروسیجر۔ پھر ایک اللہ کی ذات سر، وہ یہ کہ ایک کوٹھی نما ہوتی ہے، کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پلیسز چینج کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بہت سر ہارمفل ہوتا ہے، اور میرے جیسا سر انوسینٹ بندہ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اس 70 سال کی عورت کو اغوا کر میں سر اندر میری پڑھائی بھی رک گئی، ہر چیز رک گئی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا نقصان 10 کروڑ کی چوری ہوئی ہے ہماری سر، میری وائف کی، اور 5 مکان تاوان گئے ہیں، اس وقت 20 کروڑ کا 5 مکان نہیں، اس وقت 7 مکان کا رولا ہے۔ 7 مکان پلے پلوان کے تھے، پلے پلوان کا ایک بیٹا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے بعد یہ واحد اکلوتی بیٹی ہے، آپ شناختی کارڈ سے ہر چیز سے ثابت کر سکتے ہیں۔ غلام دستگیر ایک قابل ترین DSP جو اب SP کے عہدے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، انہوں نے فائنڈنگ میں لکھا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے ہر جگہ سے طلبیوں کے بعد بھی کہ یہی انہی گھروں کے رہائشی ہیں۔
اور ان کے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے. اس کے باوجود بھی تھانہ غازی آباد کی پولیس بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے. فیصل گجر وہاں پہ SHO لگا ہے, ایک نہایت ایماندار شریف ترین پولیس افسر ہے جسے میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں اور اپنے فرائض کی سر انجامی کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. کیا اس کے کان کے اوپر بھی جوں نہیں رینگ رہی؟ میں بڑا حیران ہوں. DIG آپریشن فیصل کامران صاحب, یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو کبھی بڑے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. قصور ان کا یہ تھا کہ ان کے باپ کے ساتھ ڈان کا لفظ لگا ہوا تھا, لیکن جتنی بھی پراپرٹی تھی اس کے اپنے نام تھی. یعنی کہ وراثتی طور کے اوپر دیکھا جائے تو ساری پراپرٹی کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مصباح ہے. لیکن مصباح ہی جو ہے وہ ایک 7 مرلے کے گھر میں مسور ہو کے بیٹھ گئی ہے اور اپنے 7 گھر اپنے ہاتھوں سے گوا بھی بیٹھی ہے اور ان کے اوچھے اتکنڈے بھی دیکھنے کو سامنے ملتے ہیں. اب اس گھر کی چابی اس عورت نے اپنے گلے کے اندرونی حصے کی پشتی ایک لباس کے ساتھ باندھ رکھی ہے. باندھ رکھی ہے. جب میں اس سے لیتا ہوں یا اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ بھی میں یہ پھاڑ کے تو تھانے چلے جاؤں گی. اور ہم سر اس وجہ سے مکان کھلوا کے بیٹھے. 7 مرلے ان کے پاس ہیں, ملازموں کے پاس 2-3 مرلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ DIG آپریشن صاحب سے جو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ ایک قابل پولیس افسر ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے. بس میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے سکون چاہیے اور ہمارے سارے جو مقامات پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مکانات پہ وہ واپس دلوائیں. میں اکیلی ہوں, وہ کسی نہ ہوچے ٹکندے استعمال کر کے میرے خامد کو اندر کروا دیتے ہیں یا کسی وجہ سے, تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں. تو میری مدد کریں. میرے 3 بچے ہیں اور بس میری ان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں ان سے جان چھڑوا دیں ہماری ان سے. اللہ خیر کرے. ان منشیات فروشوں کو تو خیر ان کے انجام تک پہنچائیں گے, لیکن یہ جو قبضہ گروپ عورت ہے جس کا نام عشرت ہے اور اس کی بہن اور اس کے حواری ہیں, یہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ جو کاغذ کہتے ہیں, جو کاغذ بولتے ہیں, وہی ایک زندہ علامت ہوتے ہیں اور وہی ثبوت ہوتا ہے, اور وہ آپ کے سارے خلاف ہیں. آپ کے گناہوں کے اوپر ڈلے ہوئے پردے جو پولیس نے خود ساختہ طور پر ڈالے ہیں, ان کو وہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک کتاب کا پنہ پلٹتے جائیں گے, آپ کے گناہوں کی فہرست بڑھتی چلی جائے گی, اور ایک دن یہ آئے گا کہ قانون کا توق آپ کے گلے میں ہوگا اور ذلت و رسوائی آپ کا مقدر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.